सब इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से महफूज रहा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो हमला हुआ, कातिलाना हमला, उसके मकासद हासिल ना हो सके। खुदा न खास्ता ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो हालात न जाने क्या रुख इख्तियार करते। अभी भी हम कल से ये खबरें देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर, और इससे भी बड़े सवालात उठ रहे हैं सारे वाक़े से। और लोग अब सवालात कर रहे हैं कि लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक जितने भी इस तरह के हाई प्रोफाइल किलिंग्स हुई हैं, सियासी किलिंग्स हुई हैं, उनके जो मुहर्रिकात हैं उस तक नहीं पहुंच पाते, जो कातिल हैं वो सामने नहीं आते, उनका कोई क्लोजर नहीं होता। तो क्या हमने तारीख से सबक सीखा है कि नहीं, या हम यूं ही आगे बढ़ते गए और सवालों के जवाब अधूरे छोड़ते गए? क्या वक्ती मसलहत इक़्तिदार की हवस का शिकार जो तबका है वो सच्चाई को और सच को सामने नहीं आने देना चाहती और इन वाक़यात को वो तोलती है कि उनका इसमें सियासी नफ़ा और नुकसान क्या है? पहले नफ़रत और तक़सीम को हवा दी जाती है, उसके बाद ऐसे वाक़यात की तरगीब दी जाती है, फिर जब खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है फिर उसको एक कवर अप भी दिया जाता है, उसे स्पिन किया जाता है, उसे अपनी मर्ज़ी के मीनिंग दिए जाते हैं, तो सच का सामने आना फिर यूं मुश्किल हो जाता है। कल भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा और जब ये वाक़या हुआ, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर सबके लिए बड़ा हैरान कुन लम्हा वो था कि टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुबैना कातिल का वीडियो कन्फेशनल बयान सबके सामने आ जाता है और वो बड़े इत्मीनान से अस्सलाम वालेकुम करके आगाज़ करता है, बिना सवाल पूछे वो फर अपना बयान देना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वफाकी वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जिसने भी ये वीडियो लीक की है और उसको हमने उस थाने का SHO और पूरा स्टाफ अमला मुअत्तल कर दिया है। लेकिन उस मुअत्तली के कुछ ही घंटों बाद उसी मुबैना हमलावर का एक और वीडियो बयान जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो सामने आ जाता है। वो इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो उसे मजहबी रंग शायद पहली वीडियो में कम रह गया था, दूसरी में उसको बड़ी वजाहत से बयान करता नजर आता है। इस बात को लेकर आज पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और फिर वजीर दाखिला ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, जरा ये देख लेते हैं। कल जो वाकयात अनफोल्ड हुए हैं, वो जो मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है उसकी जो वीडियोस बार बार आई हैं सामने, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो आई हैं, उसमें एक चीज जाहिर होती है कि ये मजहबी जुनून जो है वो कार फरमा है इसके पीछे। साबिक वजीर आजम साहब ने वक्तन फक्तन जो जबान इस्तेमाल की है या कोई ऐसी हदूद जो है उनके करीब पहुंचे हैं या वो हदूद क्रॉस किए हैं जो हमारे माशरे में जो है मजहब की जो है रेड लाइन्स हैं, उनको उन्होंने क्रॉस किया है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है उसको जुनून लाहक हुआ और उन्होंने ये अटैक। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये हो सकता है कि ऐसे अनासर जो हैं वो इस बारे में जो है वो शय पकड़े। इस बात की सीरियसनेस को महसूस करते हुए PTI की क़यादत से भी और खान साहब से भी ये अपील करेंगे कि वो अपनी सिक्योरिटी के मामलात को दोबारा से देखें और अपने उस रवैये में जो है वो तब्दीली लाएं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है। तो देखें, एक जानिब हुकूमत इमरान खान की जानिब से नामजद मुल्ज़िमान को सियासी चाल और तहकीकात पर असरअंदाज होने की इल्ज़ाम लगा रही है, वहीं एक तोती की तरह बोलने वाले मुल्ज़िम के बयान को लेकर नतीजा अखज़ कर लिया गया है। ये कोई वक्ती सियासी बयानात नहीं जो हुकूमत कहानी बयान कर रही है। देयर इज़ मेथड टू दिस मैडनेस। नज़र आ रहा है कि एक सीक्वेंस है। अगस्त की बात करें तो जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया था और कहा था, इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान को, और उन बयानात को फिर मरियम नवाज ने ओन किया और उस पर मरियम नवाज ने ट्वीट के जरिए जावेद लतीफ़ के इल्ज़ामात को दोहराया जो कि मजहबी नौयत के थे, और आपको वो ट्वीट हम स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं जो मरियम नवाज ने की। इन्हीं बयानात के बाद इमरान खान ने क्या खदशात जाहिर किए थे वो भी सुन लेते हैं। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। इन्होंने फैसला किया अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। एक टेप बना के रखी हुई है, जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे। तो जनाब, एक तरफ हुकूमत इसको मजहबी रंग दे रही है, उसको रुख दे रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सियासत है उसमें एहतजाज का अंसर लिया हुआ है, लॉन्ग मार्च कर रही है, उस पर वो बज़िद है। इस सूरत हाल पर
کیا آگے معاملات کس طرح بڑھیں گے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں شہر شہر، عمران خان پر جو حملہ ہوا، اور دوسری جانب حکومت ایک بیانیہ بنا رہی ہے، دوسری طرف تحریک انصاف نے وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا، ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، تو آپ حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ ہونے کیا جا رہا ہے شیخ صاحب؟ عقل کے اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ ملک بہت سنگین بحران میں چلا گیا ہے اور انتہائی سنگین حالات ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی اپنے میٹنگ کل والی مؤخر کر دی ہے، سو لوگوں پہ مزید سیلز ٹیکس ڈیوٹی اور ٹیکسز کے لیے جا رہے ہیں، نہ آٹا ہے، نہ تیل ہے، نہ ایل این جی ہے، نہ بجلی کے بل کے پیسے ہیں۔ سو یہ تباہی اور بربادی کی عالم میں کل انہوں نے مقبول ترین قیادت پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس سے لوگوں میں اور غم و غصہ ہے، اور یقیناً عمران خان آئے گا اور پھر ان کو لگ پتہ جائے گا، راول پنڈی میں وہ آئے گا جب بھی فیصلہ کرے۔ ابھی اس کی ریکارڈنگ کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہوگی، ان کا پروگرام کیا، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ راول پنڈی آئیں اور بجائے اس کے کہ ایک دوبارہ قافلے کا سلسلہ شروع کیا جائے، مرضی ان کی ہے، اگر وہ کریں تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ راول پنڈی سیدھے براہ راست آئیں اور یہاں روات سے لیڈ کریں لانگ مارچ کو۔ اللہ بہتر کرے گا، اللہ انشاءاللہ مشکلیں آسان کرے گا، اور یہ اجرتی قاتل اور یہ کم ظرف، کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار لوگ جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور اپنی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ اب یہ الیکشن میں جا سکیں، اور انہوں نے اوپر سے اپنے لیے مزید مسائل پیدا کرنی ہے۔ ایک وائرل کر رہے ہیں ایک ملزم کی ویڈیو۔ کیا پاکستان میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ حملے ہونے کے 10 منٹ بعد ہی آپ ویڈیو، اس کی ویڈیو اور رانا ثناء اللہ کی ویڈیو پریس کانفرنس سے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ قوم کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ ملک کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور قانون کے بد امنی کے لحاظ سے ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آپ نے رانا ثناء اللہ اور اس مبینہ حملہ آور کا ذکر کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی ویڈیو آتی ہے، ایس ایچ او سمیت تھانے کا عملہ معطل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ویڈیو آ جاتی ہے جس کو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وائرل ہو گئی، اور ایسی ویڈیو کو ہم جو ہے وہ ہٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اشارے آپ کی طرف کر رہے ہیں کہ حکومت تو آپ کی ہے، سیکیورٹی تو آپ نے پرووائڈ کرنی تھی، تو یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا شیخ صاحب۔ پنجاب میں تو حکومت آپ کی ہے، پھر یہ کیسے اس طرح سے بیان آ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہی پیچیدہ سوال ہے صدف، اگر آپ مجھ سے اس کا جواب لیں گی تو یہ نہ ہو کہ کل پی ٹی آئی کے لوگ کہیں کہ شیخ رشید نے ایسی بات کہی۔ اور جس طرح یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، جن لوگوں نے وائرل کی ہیں، آج کل ایسے سسٹم ہیں، وہ جو 4-5 جیدہ قسم کے اور بڑی بین الاقوامی شہرت رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ وائرل کی ہے، جو لوگ جن کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے لیکن انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے۔ یہ آج کے دور میں پتہ لگ جاتا ہے کہ پہلے 10 آدمی دیکھ لیں جنہوں نے امیجیٹلی 3 منٹ میں یہ ویڈیو وائرل کی ہے، تو آپ کو سارا کیس پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، اور شیخ صاحب یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا تھا، مذہبی جنونی حملہ کر سکتا تھا، تو حکومت کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، خواجہ آصف نے جو کہا، اس سے پہلے جو گفتگو کی جاتی رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ محرکات جو بنا رہی ہے حکومت، اس سے کیا شفاف تحقیقات ہو سکیں گی؟ کتنا یقین کریں ان تحقیقات پر جو ان کی سربراہی میں ہوں گی؟ یہ اپنا سیاسی گڑھا کھود رہے ہیں۔ یہ ان کی عقل جو ہے ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، ان کے پاس عقل نام کی چیز کوئی نہیں ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ الٹا پڑ رہا ہے۔ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے، ہر جگہ ورد ہو رہا ہے، اللہ ہو کے نغمے لگ رہے ہیں، اور آپ کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں اس کے مذہبی دہشت گردی کے۔ اور یہ جو آپ نے کل اسلام آباد میں جیل بنائی ہے، یہ اسلام آباد 27 کلومیٹر اپنے لیے گونٹو بے بنا رہے ہیں۔ میں ابھی وقت سے پہلے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اداروں سے ٹکراؤ چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو جائے، اس کا جائز مطالبہ ہے، یہ ملک ان سے نہیں چل رہا۔ جو دنیا کا آدمی ہے، کل کے حملے کے بعد وائٹ ہاؤس سے لے کے یو اے ای ہاؤس تک اور یو کے سے لے کے پینٹاگون تک سب لوگوں نے
اس کی مذمت کی ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ اپنی ناپاک اور گندی اور پراگندہ سیاست اور حکمرانی کو طول دینے کے لیے آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نومبر کا مہینہ اہم ہے، سارے فیصلے ہو جائیں گے اور آپ کا مکو ٹھک جائے گا، گھبرائے نہیں۔ آپ کا بوجھ کوئی اٹھانے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص اس ملک میں پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی آدمی ان کو، جس چینل پہ یہ رانا ثناءاللہ نظر آتا ہے وہ چینل بدل دیا جاتا ہے۔ آپ اسی وقت دیکھیں اس کی ریٹنگ کس طرح ڈاؤن ہوتی ہے۔ اب تو لوگوں کے پاس سسٹم ہے، جب وہاں رانا ثناءاللہ کی شکل آتی ہے بچے کہتے ہیں اما وہ پھر آ گیا، پھر وہ گنڈا آ گیا، پھر وہ اجرتی قاتل آ گیا، اور اسی وقت چینل بدل دیا جاتا ہے۔ ایک دم ریٹنگ 0 پہ چلی جاتی ہے جب رانا، اور یہ ان کا پسندیدہ اداکار ہے، تو پھر یہ ٹیلر چل رہا ہے، ابھی پھر فلم چلے گی تو لگ پتہ جائے گا آپ کو۔ اس نے پہلے منہاج القرآن میں بھی کیا، اور جب 18 قتل ہوئے تو جو ہیں فیصل آباد والے شیر علی نے پریس کانفرنس کی، وہ میں نے سارے لوگوں کو بھیجی، باجوہ صاحب کو بھیجی، خود میں نے ڈی جی آئی کو بھیجی اور ڈی جی ایم آئی کو بھیجی، کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہباز شریف کا سکا بنوئی یا جو بھی رشتہ دار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 18 لوگوں کا اجرتی قاتل ہے۔ تو آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر یہی کام وہ کر سکتا ہے نا جو کام اس کو آتا ہے۔ اچھا، تو شیخ صاحب پھر کوئی آپ کو رسپانس آیا تھا ویسے؟ نہیں، مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میرا کام بتانا تھا، میں ٹی وی پہ بھی بتاتا ہوں اور بھیج بھی دیا۔ میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں۔ آج سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی، کہتے ہیں ہمیں بھی اقتدار سے نکالا گیا، ہم دوبارہ آ گئے، اور ہم نے بھی تنقید کی شخصیات پر، لیکن ہم نے ادارے پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اصلاح کے لیے تنقید کی، جو مریم نواز کہتی ہیں، لیکن عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ نون لیگ بڑی پر اعتماد ہے کہ جو بھی ہو جائے اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کے بعد عمران خان کا چانس ختم ہو گیا، یہ کہنا چاہ رہی ہے کیا شیخ صاحب اس سے نتیجہ خاص کریں؟ کیا 22 کروڑ قوم کا چانس ختم ہو گیا ہے؟ یہ عمران خان کو تم نے گولی ماری ہے بے وقوفو، گھر گھر میں یہ گولی لگی ہے جا کے۔ بے وقوفو، تم اتنے ناپسندیدہ ہو کہ تمہاری شکل لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اگر ظاہر ہے اگر اس ملک میں جمہوریت زندہ رہنی ہے تو الیکشن ہونے ہیں، اور اگر الیکشن ہونے ہیں تو آپ کے مکروہ چہرے، لوگ گندے اور پراگندہ چہرے دیکھنے نہیں چاہتے، ووٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹی وی پہ آپ آ سکتے ہیں، ٹی وی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ، آپ کا ٹی وی یا ایک آدھا اور ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اگر اے آر وائی لوگوں کی ترجمانی چھوڑے گا تو لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ لوگوں کے پاس ریموٹ ہے، جہاں یہ آتے ہیں اسی وقت چینل بدلا جاتا ہے اور اسی وقت ان کی ریٹنگ 0 پہ چلی جاتی ہے۔ اور بعض ایسے چینل بھی ہیں جن کو لوگ دیکھنا ہی چھوڑ دیا، جن کا نام ہی لوگ بھول گئے، اس لیے کہ یا آپ پیسہ کما لیں، ڈنگ ٹپا لیں، یا قوم کے جذبات کی ترجمانی کر لیں۔ یہ میڈیا جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ صحافت جو ہے پیغمبروں کا شیوا ہے، یا آپ پیغمبروں کا شیوا زندہ رکھ لیں یا دولت کے ذریعے شیطان کو خوش کر لیں۔ یہ رحمان اور شیطان کی جنگ میں لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ رحمانی طاقتیں کون ہیں اور شیطانی طاقتیں کون ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے آج کہا کہ ہم تعیناتی کے حوالے سے نواز اور شہباز ایک پیج پر نہیں ہے، اور تعیناتی سے پہلے عمران خان پر منصوبے کے تحت یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس بیان کا کیا تناظر ہے شیخ صاحب؟ ایک پیج پر نہیں ہے، اب کتنا ہی وقت رہ گیا؟ میری اطلاعات یہ ہے کہ جو نواز شریف چاہتا ہے اس کی وہ بات نہیں مانی جا رہی، اور دونوں میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے۔ اور اس حملے کا تعلق اس لیے ہے کہ میں تو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 15 اکتوبر سے 15 نومبر بڑے اہم ہیں، اور اس میں ارشد شریف کی شہادت بھی ہو گئی، اس میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، اور اس میں اہم تعیناتی بھی ہو جانی ہے۔ اور میرا یقین ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں انشاءاللہ وہ میرٹ پر ہوگی، اور اس میں کسی سیاستدانوں کو ملوثے، ان کی خواہشوں کو ملوثے خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ پھر تو یہ نظام ہی ٹھپ ہونے جا رہا ہے جی، پھر دکان بند ہونے جا رہی ہے سیاست کی، پھر سیاست میں بہت بوجھ پڑنے جا رہا ہے، اور یہ ملک کی معیشت اور خزانہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں بڑا بوجھ پڑنے والا ہے۔ تو شیخ صاحب، کچھ دنوں سے ہم مارشل لاء کے حوالے سے بھی باتیں سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آپ نے 4 مارشل لاء دیکھے ہیں، ان سے پہلے جو سیاسی حالات تھے انہیں بھی بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، تو کیا حالات اتنے ہی سنگین ہیں یا اس سے زیادہ سنگین ہیں؟
دیکھیں اس وقت تھوڑی بہت جان تھی، ملک کے لوگوں میں اتنی نفرتیں نہیں تھی، اتنا تصادم نہیں تھا، اتنا عدم اعتماد نہیں تھا، خزانے کی اتنی برے حالت نہیں تھی کہ آئی ایم ایف نے موخر کر دی وہ میٹنگ اور آپ کل یا پرسوں یہ سارے ریٹ ان کی خواہش پر پورے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت اس قسم کے ایلیگیشن نہیں تھے منی لانڈرنگ کے، رات کو آپ حلف اٹھاتے ہیں، صبح آپ کو فرد جرم لگنی تھی۔ سو ایک طرف میں سمجھتا ہوں صرف ایک غلطی ہوئی ہے، اگر یہ کرپٹ اور ڈسانس اور منی لانڈر لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی لے آتے، گنگو تیلی کو لے آتے، جیرے بلیڈ کو لے آتے، اس ملک میں اتنی نفرت کی فضا نہ ہوتی حکومت کے۔ سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا ہے، 25 کروڑ روپے میں ممبر خریدا ہے اور اندر سے یہ کرپٹ اور بے ایمان اور چور اور لٹیرے نکلے ہیں۔ گنگو تیلی نکل آتا، جیرا بلیڈ نکل آتا تو قوم پھر کہتی چلو کوئی بات نہیں، وہ ان کے چہروں کو دیکھتی ہے، کہتے لو وہ پھر آ گئے۔ تو شیخ صاحب حالات آپ دیکھ رہے ہیں خدا نخواستہ ایسی طرف جاتے ہوئے جہاں نظام ہی لپیٹ دیا جائے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں بطور شیخ رشید جو ہے کافی پریشان ہوں، کافی ڈپریس ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جائے۔ لوگ میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، میرا حلقہ میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو شیخ صاحب اگر میرا خدا حلقہ احباب جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ یہ لوگ آج صبح سے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اس کا الزام آپ کو دے گی، اس کا الزام بھی آپ کو دے کوئی گی سیاسی شہید نہیں بن سکتے، یہ مرتد ہوں گے، یہ اپنا سیاسی مردہ گندہ کریں گے، یہ اپنے سیاسی طور پر جو جیلیں بنا رہے ہیں، جو گونٹامہ بے بنا رہے ہیں، یہ یہیں سیاسی طور پر دفن ہو جائیں گے، کوئی شہید نہیں ہوتے۔ شہادت بڑا رتبہ ہے، وہ ارشد شریف کو مل گیا، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ خان صاحب کے حوالے کہہ رہے ہیں آپ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں، آپ نظر ثانی کریں، یہ حکومت کہہ رہی ہے۔ خان صاحب کو اب حکمت عملی آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا اپنانی چاہیے خاص طور پہ اس واقعے کے بعد؟ خان صاحب کو اسلام آباد آنا چاہیے اور کٹی کٹا نکلنا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے ہم ان کا استقبال کریں گے، اور رستے میں جیلم یا گجرات یا اور شہروں کو بائی پاس کریں، سیدھا پنڈی آئیں۔ اور باقی سیکیورٹی تو ضیاء الحق کے ساتھ 22 جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، اس سے بڑی سیکیورٹی کیا تھی کہ بم رکھ دیا گیا جہاز میں، اور لیاقت علی خان کے ساتھ بھی بڑی سیکیورٹی تھی، بے نظیر شہید کے ساتھ بھی بڑی سیکیورٹی تھی۔ سو چھوڑیں اس ملک میں جو لوگ سازش جس ملک میں تیار کی جا رہی ہے، ملکی اور غیر ملکی، پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی، وہاں سیکیورٹی کوئی کام نہیں آتی۔ دنیا میں یہ بھی ہوا ہے کہ سیکیورٹی والوں نے گولی ماری ہو، اندرا گاندھی کو بھی سیکیورٹی والے نے گولی ماری تھی، ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کو بھی سیکیورٹی والے نے گولی ماری تھی۔ یہ سیکیورٹیاں قوم ذہنی طور پر بہت ہی پریشان ہے، اور اسے بیمار ذہن اور سائیکو کیسز جو ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے اجرتی قاتل ملے ہیں، تو کوئی بندہ کسی وقت ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کو کہ وہ آئیں، اسلام آباد آئیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، اور دیکھتے ہیں جناب حالات کہاں بڑھتے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہے کہ تمام تر معاملات، تمام مطالبے مانے جائیں، احتجاج کیا جائے، امن و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔